अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर सकते हैं उनके लिए, कोई छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस, चाहे वो किसी राह गुजर को पानी पिला देना हो, चाहे किसी बुजुर्ग को रास्ता दे देना हो, या आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि जगह नहीं है किसी और के बैठने की और आप वहाँ पे किसी बुजुर्ग को जगह दे देते हैं, किसी औरत को जगह दे देते हैं, बच्चे को जगह दे देते हैं, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, एक अच्छी एग्जाम्पल को सेट करें। आगे बढ़ते हैं, एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आज का पैगाम ये है कि खाना खाते हुए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहना, सुन्नत को ना छोड़ना। इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खाना खाने के बाद अपनी 3 उंगलियों को चाट लिया करते थे। एक अंगूठा, एक शहादत वाली उंगली, एक दरमियान वाली उंगली, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के अंदर एक ऐसा जुज होता है जिसमें बरकत होती है। ये ना हो कि वो बरकत वाला जुज आपकी उंगलियों के साथ लगा रहे और आप उंगलियां धो दें, वो बरकत वाला जुज पानी में बह जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने बच्चों से भी इस पर अमल करवाओ कि खाने के बाद उंगलियां चाटना ये सुन्नत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल अपने आप को बेहतर करते रहें, हमेशा ग्रो करते रहें, अपनी गलतियों से सीखते रहें और अपनी आने वाली ज़िंदगी में कोशिश करें कि उन गलतियों को ना दोहराएं। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के औकात में ही जो है सूरज बादलों की ओर में छुप चुका है, जबकि उसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ होने वाली बूंदाबांदी की वजह से शहर फैसलाबाद में जो धुंध थी, उसके बादल छाए हुए थे, वो चढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद में धुंध तो कम हो चुकी है, लेकिन जो सर्दी की शिद्दत थी वो उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है और दर्जा हरारत जो है वो भी उसमें भी कमी आने लगी है, जिसकी वजह से शिद्दत जो है सर्दी की वो बढ़ने लगी है। तो शहर फैसलाबाद जहाँ पहले बारिश का इंतजार कर रहे थे, इतनी ठंड को बर्दाश्त कर रहे थे, तो अब जो है शहर फैसलाबाद को मज़ीद ठंड का जो है वो सामना है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों के अंदर बूंदाबांदी का दोबारा से जो है इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। अगर बात की जाए आज के दर्जा हरारत के बारे में, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 98% है, जबकि हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और हवाएं चलने की वजह से ही फैसलाबाद का मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो गया है और सर्दी की शिद्दत जो है वो भी बढ़ने लगी है। और आइंदा 24 घंटों के अंदर शहर फैसलाबाद में दोबारा से बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी हो सकता है और वो जारी होने के साथ साथ मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो जाएगा और शहर फैसलाबाद जो है इस सर्द मौसम से बचने के लिए अपने आप को ढांप कर रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि इस खुश्क सर्दी से जो है वो बचा जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि धुंध काफ़ी ज़्यादा है, फॉग काफ़ी ज़्यादा है आजकल। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को स्लो रखें और बड़े ध्यान से अलर्ट होकर अटेंटिव होकर गाड़ी चलाएं, या बाइक पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिस तरह से भी ट्रैवल करें, जिस भी व्हीकल पे, हमेशा कोशिश करें कि ध्यान रखें। और ओवर स्पीडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ना धुंध में ना वैसे। एंड पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें, अपनी हाइड्रेशन का भी खास ख्याल रखें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ना भूलें। एंड आई थिंक हम सब समझते हैं कि शायद अगर सर्दियां हैं, धूप नहीं है, तो सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट सन डैमेज इज़ वेरी रियल। और अभी तो नहीं,
بٹ آپ کو جب آپ 35-40s میں ہوتے ہیں تو آپ کو وزبلی سن ڈیمیج کے سائنس نظر آنے لگتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آپ کی ہر سیلیبریشن کا ہم لوگ حصہ بننا چاہتے ہیں. آج بھی 2 سالگرہ ہیں تو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. بہت بہت سالگرہ مبارک ہو ازلان اور انائزہ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیر و ڈھیر خوشیاں لے کر آئے اور غم کے سائے کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ آئے. آف کورس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سیلیبریشن کا بھی حصہ بنے تو 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں اور ہمیں سینڈ کریں تاکہ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اپنے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم لوکل اینڈ نیشنل گورنمنٹ میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سے آپ لوگوں کو آگاہ رکھیں. اکانومی کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی پوری کوشش کی ہے ہمارے پروگرام میں. اینڈ آج بھی کوشش کرتے ہیں اسی حوالے سے بات چیت کریں. جنوری آلموسٹ مڈ میں پہنچنے کو آیا ہے. کیا کوئی چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور آنے والے وقت میں کیا بدلتا ہوا نظر آئے گا. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عبدالرحمان ہمارے ساتھ ہیں, سینئر رپورٹر سٹی 41 ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں عبدالرحمان. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. عبدالرحمان, جس طرح سے میں بات کری تھی کہ آئی تھنک ہماری ایٹ لیسٹ کوشش رہی ہے سٹی 41 کی کہ ہم اپنی آڈینس کو اپڈیٹڈ رکھیں. پالیٹکس, اکانومی, جو بھی ہو رہا ہے لوکل سطح کے اوپر, جو نیشنل گورنمنٹ میں ہو رہا ہے, اس وقت کیا چیزیں ہیں جو کہ عوام کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں جاننا, اور عوام کس طرح سے اور زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے ان پالیسی میکنگ میں, ڈیسیجنز جو کہ گورنمنٹ میں لیے جاتے ہیں. تھینک یو فاطمہ. دیکھیں, یہ آپ نے بالکل درست بات کی کہ یہاں پر ہم نے کئی بار نشاندہی کی کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور وہ تقریباً اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہوا ہے. یہ عدم اعتماد کے معاملہ یا اس کے بعد یا مہنگائی کے حوالے سے یا جو آٹے کی شارٹیج کے حوالے سے. تو ابھی یہاں پر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ, بلکہ آج کی ڈیٹ میں ہی 12 بجے کے قریب جو پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے, یہ ایک بڑی اہم اچیومنٹ ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی اچیومنٹ ہے, کاف لیگ کی اچیومنٹ ہے, چوری پرویز الہی کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون کی بھی یہ کامیابی اس سلسلے میں ہے کہ یہاں پر اب پنجاب اسمبلی شاید نہ ٹوٹے, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا, اور کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے اس میں. مزید چیزیں جو ہے وہ کچھ دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی کہ پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہوتا ہے, کیونکہ جو تاثرات چل رہے ہیں جس کی روشنی میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو پرویز الہی یا کاف لیگیوں کا جو اعتماد ہے یا پی ٹی آئی کا اعتماد ہے, ایون کہ نون لیگ کا بھی, اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ڈیل ہوئی ہے جس میں ان کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ دیا, اور شاید وہ 3-4 مہینے نکال جائیں. اگر وہ 3-4 مہینے نکالتے ہیں تو جو ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے, چھوٹے موٹے منصوبے, سڑکیں بننی شروع ہو گئی ہیں, وہ دوبارہ سے تیزی سے چل پڑیں گی اور کافی بہتر جو کام ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آٹے کا بحران پیدا ہو رہا ہے اس سے چھٹکارا مل سکے گا. تو ابھی یہ پنجاب حکومت کی جو انسٹیبلٹی تھی جو تمام معاملات پر حاوی ہو رہی تھی. دیکھیں, آٹے کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اویلیبل نہیں ہے, آٹے کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 160 روپے کلو تک چلا گیا, جو کہ صرف 2 ماہ پہلے جو ہے وہ 100 روپے کلو تک تھا یا 90 روپے کلو تک تھا, یعنی کہ ڈبل ریٹ آلموسٹ ہو گیا 2 مہینوں میں. وجہ کیا بنی کہ بر وقت جو فیڈرل گورنمنٹ نے گندم درآمد نہیں کی, اور پھر اس کے بعد جو مافیا متحرک ہوا ہے, کیونکہ یہاں پر لوگوں کے پاس گندم موجود تھی, انہوں نے جان بوجھ کر شارٹ کی ہے, پھر مہنگے داموں باہر نکال دی ہے. اب جو غریب لوگ بیچارے جو سرکاری آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, جب وہ خبریں چلتی ہیں تو پھر جو لوگ مافیا جن کو ہم کہتے ہیں یا جو منڈی کاٹتے ہیں, وہ اپنے سٹورز میں آٹا مزید بھر لیتے ہیں, دانے بھر لیتے ہیں, پھر اس کو مہنگے داموں یا اپنے من پسند ریٹس پر بیچتے ہیں. دیکھیں, سرکاری آٹا اگر سستا بک رہا ہے تو جو یہاں پر آٹا ہے چکی کا آٹا وہ 165 یا 60 روپے بک رہا ہے, یا اسی طرح سے تھیلے کا 150 روپے بک رہا ہے. تو یہ دیکھیں 150 روپے کلو اگر کوئی آٹا لے گا تو وہ بیچارہ باقی چیزیں کہاں سے لائے گا. پیاز جو یہاں پر سیلاب کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہے تو اب وہ باہر سے آ رہا ہے, تاجکستان سے آ رہا ہے, روس سے آ رہا ہے, یا اس کے علاوہ جو انڈیا سے تو منگوا نہیں پا رہے, افغانستان سے آ رہا ہے, وایا افغانستان جن راستوں سے آ رہا ہے, پھر اس پر امپورٹ ڈیوٹی بھی ہوتی ہے, پھر اس پر ٹرانسپورٹیشن چارجز, کل ملا کے 200 سے 250 کے درمیان پیاز بک رہا ہے کلو. یہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ہر ہانڈی کی جو ہے وہ ضرورت ہے, آٹا بھی ہر گھر کی ضرورت ہے. فیول پرائسز یہ 73 سے 75 بیرل پہ آ گیا ہے, جو ڈالر بیرل
آ گیا جو اس سے پہلے 100+ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے وہ فریز کیے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ پبلک سمجھ لیں کہ ان کا کڑاکا نکلا ہوا ہے. بہت مشکل صورتحال ہے. سردیوں کے باوجود جو ہے وہ بلز انہیں بجلی کے آ رہے ہیں کافی زیادہ. پھر گیس جو انہوں نے تقریباً SNGPL کی جانب سے 70% تک بڑھا دی گئی ہے. اب جو گیس کے بلز ہیں وہ بھی آلموسٹ ڈبل آئیں گے. خیر گیس کا بل اتنا زیادہ نہیں آتا، لیکن جب ڈبل ہوں گے پھر وہ غریب کی جو اکانومی ہے وہ مزید ڈیمیج ہوگی. تو یہاں پر صورتحال اب یہ بنی ہوئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشیل گورنمنٹ بظاہر ان کے درمیان لڑائی ہے، لیکن جب مسئلہ ہو عوام کو دبانے کا، عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنے کا، تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو کر ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ غریبوں کا جینا دن بدن حرام ہوتا جائے. دوسری جانب جو ان کے اپنے مفادات ہیں اس کے لیے اقدامات ان کی جانب سے جاری ہے. جو پراپرٹی مافیا گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی اپنی کالونیز یا اپنے پراپرٹی کے معاملات یا دیگر معاملات اس کو لے کر درست طریقے سے چل رہا ہے. ابھی یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ 300 سے 400 ارب ڈالر کی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہے پاکستانیوں کی، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے. اگر کوئی ہوم ٹیکسٹائل والے ہیں وہ تو بالکل ہی ڈیمیج ہو گئے ہیں. جو گلوز یا سوکس وغیرہ بنوا رہے تھے ان کے آرڈرز پھر بھی یورپ میں تھوڑے سے موجود ہیں، کیونکہ ریسیشن آئی ہے پوری دنیا میں. یورپ اس کا اسپیشلی نشانہ بنا تو ہماری زیادہ ایکسپورٹس ادھر ہی جاتی تھی، وہ آلموسٹ بند ہوئی پڑی ہیں کیونکہ ان کی اپنی عوام کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جب رشیا اور یوکرین کی وار ہوئی ہے اس کے بعد گندم مہنگی ہوئی، پیٹرولیم پروڈکٹس مہنگی ہوئیں. جرمنی اور دوسرے ممالک نے جو ہے وہ رشین گیس پائپ لائن کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، تو اب ان کو بھی گیس مہنگی مل رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آسٹریلیا سمیت کہیں پر بھی کوئی عوام جو ہے وہ بہتر نہیں محسوس کر رہی. سب کی جو ہے وہ ایکسپورٹس پر بھی اثر جو مرتب ہوا ہے. لیکن پاکستان کی اسپیشلی اگر ہم بات کریں LCs نہ اوپن ہونے کی وجہ سے ڈیفالٹ کے دہانے کے قریب گئے ہیں. ابھی جنیوا میں تھوڑے سے پیسوں کا جو اعلان ہوا ہے تو اس سے تھوڑی سی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 35 ارب ڈالر تک چاہیے. عبدالرحمان میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی، PTI نے اعتماد کا ووٹ تو لے لیا، لیکن اس سے آگے ان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے یا ہوگی؟ دیکھیں کہا تو یہ جا رہا تھا کہ یہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے، KPK اسمبلی توڑ دیں گے، لیکن جب عمران خان نے اعلان کیا تھا دسمبر کے اینڈ میں کہ فلاں، تو دیکھیے اگر کوئی آپ نے کام کرنا ہو، یا اسلام آباد میں جب یہ اپنا لانگ مارچ لے کے گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اب ہم پنجاب اسمبلی اور KPK سے نکلیں گے. دیکھیے کتنا ٹائم ہو گیا، اگر آپ نے نکلنا ہے یا اسمبلی توڑنی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی روک تو نہیں پا رہا ہے نا. وزیر اعلیٰ KPK آپ کے ساتھ ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں توڑ پا رہے؟ اس کی دو چیزیں ہیں، یا تو عمران خان مذاکرات چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر الیکشن جو ہے وہ وقت سے پہلے کروائے جائیں، یا ان کے مفادات اور ہیں، یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ نااہلی سے بچ سکیں. کیونکہ اسمبلی توڑنا تو آپشن اگر ہے تو اس کو استعمال کر لیا جائے. یہ ایک ایسا آپشن ہے کہ جس کو وہ استعمال بھی نہیں کر پا رہے اور اس کو ڈرا رہے ہیں مسلسل کہ یہ دیکھیں یہ آپشن میرے پاس موجود ہے. تو ابھی پریزیڈنٹ عارف الوی کا انٹرویو بھی چل رہا تھا کہ وہ مذاکرات چاہ رہے ہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی، یا انہیں کم از کم الیکشن کی جو ہے وہ تاریخ نہیں دی جا رہی. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے عمران خان کا. دو چیزیں، ایک انہیں الیکشن کی تاریخ ملے اور دوسرا وہ نااہلی سے بچیں. دیکھیں ان کے خلاف جو فوجداری کے FIRs ہیں وہ میرا خیال ہے 30 کے قریب درج ہو چکی ہیں. اچھا، نااہلی کے کتنے چانسز آپ کو لگتے ہیں اس وقت؟ مجھے تو بڑے سٹرونگ چانسز لگ رہے ہیں، کیونکہ جو فوجداری کیسز زیادہ ان پر FIRs ڈالی گئی ہیں یا الیکشن کمیشن کی توہین کا معاملہ ڈالا گیا ہے، تو یہ سارے وہ کیسز ہیں جو اگر میچور ہوتے ہیں تو وہ ان کا پتہ کٹ جائے گا سیاست سے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے آف کورس ایک پاور سٹرگل آپ کو بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے، تو جس طرح سے PTI کچھ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز استعمال کر رہی ہے ایک تھریٹ دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اپنی پاور شو کرنے کے لیے، اسی طرح سے گورنمنٹ بھی وہی کر رہی ہے یا ڈفرینٹ ادر پارٹیز بھی وہی کر رہی ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ نے تو اپنے کنونشن وغیرہ کر کے دیکھا ہے، گورنمنٹ کے پاس تو عوامی میجورٹی انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں ہے. اسٹریٹ پاور PTI کے پاس ہے، لیکن ہم نے 2-3 مہینوں سے زیادہ آبزرو کیا ہے، اسپیشلی جب عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا ایک مخصوص سیٹ سے، اس کے بعد پرچہ چلان جو ہے وہ FIR کے حکم دیا گیا، پھر وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا کہ فوجداری کیس چلے گا یا نہیں. ہم نے دیکھا کہ تب کوئی احتجاج ہونے والا غیر معمولی نہیں تھا. یہ عمران خان کی کامیابی تو تھی کہ پنجاب کے ہر شہر میں احتجاج ہوا، لیکن پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود پنجاب بند نہیں ہو سکا اس طریقے سے. لانگ مارچ کو بہت بڑا نہیں ہو سکا نا.
کوئی وہ پبلک کو بہت بڑے طریقے سے باہر نہیں نکال پا رہے نا. جیسے ہم نے دیکھا 9-10 اپریل کو یا ان دنوں میں جو ہے وہ بہت پبلک نکلی, بڑے باریک برکم جلسے ہوئے, وہ سویپ کیا انہوں نے الیکشنز میں, جو ضمنی انتخابات 2 بڑے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ان کا گراف نیچے کی جانب جا رہا ہے. جو ان کی آڈیوز لیکس ہوئی ہیں یا جو ان کے مختلف جو بیانات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا جو اسٹیبلشمنٹ کی پریس کانفرنس تھی, پھر ISPR کی, یا کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں ان کا گراف ہمیں کافی نیچے جاتا ہوا محسوس ہوا ہے. پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ کے واپس آئی ہے, کچھ امداد آنے والی ہے, کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. تو اب اگر الیکشن ہوتا ہے جا کے کچھ مہینوں بعد, تو شاید وہ کمپٹیشن میں فیڈرل گورنمنٹ واپس جا رہی ہے. اور آپ نے جو نااہلی کی بات کی, تو نااہلی کافی سٹرونگ لگ رہی ہے ان کیسز میں. دیکھیں پاکستان میں پولیٹیکل نااہلیاں ہوتی ہیں, یہ قانونی یا اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ میرٹ پر نہیں ہوتی. پاکستان میں کوئی بھی نااہلی میرٹ پر کبھی بھی نہیں ہوئی نا. دیکھیں ایوب خان نے ماشاء اللہ لگایا تو وہ میرٹ پر تو نہیں لگایا نا, یا یحییٰ خان آیا, بھٹو کی پھانسی بھی میرٹ پر نہیں ہے. اس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے پوری دنیا میں نا. اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس کی نظیر نہیں ہے, پریسیڈنٹ کے طور پر یوز نہیں کیا گیا. بعد میں بڑے پیمانے پر کوئی بھی پھانسیاں نہیں ہوئی اس دفعات میں 109 میں. اسی طرح سے نواز شریف کو پہلے طیارہ ہائی جیک کیس میں پکڑا گیا, پھر جلاوطن کر دیا گیا. پھر جس کیس میں نااہل کیا گیا وہ بڑا کمزور کیس تھا, پبلک نے قبول نہیں کیا. تو یہ پاکستان جہانگیر ترین کا دیکھ لیں, پاکستان میں جو ہے وہ میرٹ پہ کام نہیں چلتے نا. یہ ان فیصلوں کی جو ہے وہ قانونی تو کوئی نظیر نہیں ملتی, پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو لیے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں, جوڈیشری کے پریشر میں, یا کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ فیصلے لے لیے جاتے ہیں. تو یہ فیصلہ اگر لے لیا جاتا ہے تو یہ قانونی تو نہیں ہوگا نا. اس لیے اس پر یہ بحث کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, سمپل از دیٹ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ عمران خان نااہل ہوگا تو پھر تو وہ ہو جائے گا. اگر وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو بچانا ہے الیکشن میں تو وہ بچ جائے گا. پھر تو انہیں کوئی حکومت بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نااہل نہیں کر سکتی. یہ سارا معاملہ ہے. تو یہ مذاکرات پہ ڈپینڈ کرتا ہے عمران خان کے کہ وہ کتنے اسٹرونگ ہوتے ہیں. اس وقت کتنی ایکسٹرنل انوالومنٹ آپ کو گورنمنٹ میں نظر آتی ہے, اور آنے والے وقت میں کیا وہ کم ہوگی, زیادہ ہوگی؟ دیکھیں یہ تو بڑھ رہی ہے, پاکستان میں ہمیشہ بڑھی ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری جو فارن پالیسیز ہے اس حوالے سے نہیں ہے جیسے انڈیا یا دوسرے ممالک کی. ہم ہمیشہ جو ایکسٹرنل جتنی بھی انٹرفیرنس ہے ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی تب بھی رن ہوئی ہے جب کسی جنگ میں ہم شریک ہوئے ہیں, جیسے کہ ہمیں باہر سے پیسہ ملا اور یہاں پر رونق لگ گئی بازاروں میں نا. تو ادروائز ہم اپنے سر پہ تو کبھی بھی نہیں کھڑے ہو پائے نا. ابھی بھی ہمیں کچھ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ معاہدے ہو رہے ہیں تو کسی نہ کسی جنگ میں پاکستان کو دھکیلنے کی تیاری ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ انہیں پیسہ تبھی ملتا ہے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے کسی ملک کو جنگ لڑنے کے لیے نا. تو یہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس تو موجود ہے. اینڈ آئی ڈو فیل لائک کہ جہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب کچھ انٹرسٹنگ نہیں ہوگا پالیٹکس میں, لائک پاکستانی پالیٹکس آپ کو ہمیشہ حیران کرنے والی ہوتی ہے, ان ایکسپیکٹڈ, انپروڈکٹیبل. مزید گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سٹیا چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جائے تھی, بات کر رہے ہیں کرنٹ پالیٹکس کے حوالے سے کیا چل رہا ہے ملک کے اندر, اور آنے والے سال میں, آنے والے وقت میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں بدلی ہیں. 2022 ایک بہت انٹرسٹنگ سال رہا پولیٹیکلی, اکنامکلی بہت انٹرسٹنگ سال رہا. عبدالرحمان, اکانومی کی اگر ہم بات کریں بریفلی, ڈیفینیٹلی بل کر رہی ہے ہماری اکانومی, اور ایک ایسے پوائنٹ پہ ہے جو کہ شاید ہی ان دا پاسٹ ہم نے پہلے کبھی ایکسپیرینس کیے ہو. یہ عوام کے لیے کیا ٹرانسلیٹ کرے گا, ان کی ڈے ٹو ڈے زندگی کے اندر کس طرح سے بدلاؤ آئیں گے, چینجز آئیں گے, ہماری اکانومی بہتر ہوتی ہے اگر, اور جس اسٹیٹ میں کرنٹلی ہے اگر وہیں پر رہتی ہے. فاطمہ دیکھیے, آپ نے بریک میں جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پاکستانی سیاست اس سے رنگ بدلتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے, اور جب توقع نہیں ہوتی پھر ایسے کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب اسی ملک چل رہا تھا کسی انجینئر نے اٹھا کے نا یہ سارا کچھ چینج کر دیا. تو بھی پنجاب اسمبلی میں دیکھ لیں کیا ہوا, نون لیگ کو پتہ نہیں کیا سوچی کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا اور انہوں نے لے کے دکھا دیا. مطلب ایک بلا وجہ کی جو ہے وہ ایک ہمیشہ بیک اینڈ فورتھ چلتا رہتا. بالکل. تو وہ یہ اکانومی دیکھیں, پاکستان کے واقعہ بہت برے حالات میں ہے, اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اکانومی بہت برے حالات میں ہے. تو اوور آل جو ہے اکانومی سبھی کا کڑاکا نکلا ہوا ہے سوائے چند ممالک کے نا.
تو یعنی کہ ہمیں کوئی بیل آؤٹ پیکج بھی اس طرح سے نہیں مل پا رہا. ماضی میں اگر کہیں ہوا تو ہمارے دوست ممالک نے بیل آؤٹ پیکج دے دیے, کم از کم اس کو آکسیجن لگتی رہی. ابھی تو کوئی آکسیجن بھی نہیں مل رہی نا کہیں سے, سوائے یہ بس وہ جو کہتے ہیں کہ لارے مل رہے ہیں بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا. تو یہ اوپر سے آپ دیکھیں کہ 1 ملین کے قریب جو بندہ باہر گیا ہے باہر ممالک میں یہ 1 سال میں, تو اس میں اگر وہ $1,000 لے کے بھی گیا ہے نا تو $1 ارب تو وہ لے گیا ہوگا. تو اسی طرح سے افغانستان میں کتنا ڈالر جا رہا, پھر اوپر سے جو بے روزگاری دوسرے ممالک میں ہو رہی ہے وہ لوگ واپس پاکستان آ رہے ہیں. تو ہمیں 2 طرح کے مسائل کا سامنا ہے. ایک تو ہماری جو برین ڈرین ہو رہی ہے نا, اسٹوڈنٹس لوگ یا قابل لوگ جا رہے ہیں, دوسری جانب جو ہماری لیبر ہے وہ واپس آ رہی ہے. یہ ہمیں 2 قسم کے ایشوز کا سامنا ہے. اب لیبر کی کھپت کہاں سے ہونی ہے, یہاں تو پہلے بہت بے روزگاری ہے. ٹیکسٹائل کا جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ساری جو تباہی پھر گئی ہے ہوم ٹیکسٹائل کے حوالے سے, گارمنٹس کے حوالے سے, تو یہ اس لیبر کی کہاں سے ہوگی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. انڈسٹری یہاں پر کوئی لگانا نہیں چاہتا, جو پرانی انڈسٹری ہے اس کو بیل آؤٹ پیکج کوئی دینا نہیں چاہتا. آج آ کے یہاں پر بچتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے, اس میں لوگوں کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے نا کہ اب نئی دیکھیں کوئی کام نہ ہو رہا ہو, ابھی بہت برا وقت ہے, ٹیکسیشن کی انتہا ہے, لیکن نئی کالونیز بنی جا رہی ہیں. اس میں جو پلاٹوں کے خریدار ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں, نئے پلازے بن رہے ہیں. تو یہ اس پہ زیادہ ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے. اگر یہ پاکستان ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ ہے نا کہ یہ 300 سے 400 ارب ڈالر کی پراپرٹی ہے لوگوں کے پاس, تو اس پہ دیکھیں ٹیکس لگانا چاہیے جتنے بھی فیصد لگایا جا سکتا ہے. یہ ویلتھ ٹیکس پہلے لگا ہوتا تھا, یہ پرویز مشرف نے ختم کیا کہ اوورآل آپ کی جتنی ویلتھ ہے اس پہ ویلتھ ٹیکس اینول لگ جاتا تھا. اینڈ عبدالرحمان, اگر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھ سکتی ہوں, نون لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اب کورٹ میں جائیں گے, عدالت میں جائیں گے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کو ایکسپیکٹڈ نہ ہو یا وہ نہ چاہ رہے ہیں؟ معاملہ تو آلریڈی کورٹ میں ابھی چل رہا ہے. ججز نے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے. دیکھیں 186 ووٹ چاہیے تھے, وہ انہوں نے لے لیے. اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے نا. مطلب نون لیگ یا پی ڈی ایم نے بائی کاٹ کیا ہے نا, اس سے کلیئر ہو گیا کہ اب انہوں نے گنتی کر لی ہے, بندے پورے ہیں, تو اب یہ باہر نکل گئے ہیں. کیونکہ اب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ 186 کا جو گولڈن حصہ ہے وہ انہوں نے پورا کر لیا, لے لیا. دیکھیں یہی چاہیے ہوتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ عدالت میں جائیں, جہاں بھی جائیں, کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اعتماد کا ووٹ لینا تھا, وہ انہوں نے گورنر کی ڈائریکشن پر لے لیا. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس نمبر نہیں پورے تھے, وہ اٹینڈنس شیٹ ہوگی. وہ 186 میں سے کوئی بندہ آ کے پریس کانفرنس کرے کہ میں نے نہیں ووٹ ڈالا. یہ یہاں پہ اسمبلی میں ووٹنگ بھی تھوڑی الگ طریقے سے ہوتی ہے نا. جب آپ نے اعتماد کا ہی ووٹ لینا ہے پھر تو وہ سائن ہوتے جاتے ہیں اور وہ بندے بعد میں گن لیتے ہیں کہ اتنے لوگ ہو گئے اسپیکر کے پاس. اس میں تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ کون سا لاکھوں ووٹ ڈلنے ہیں؟ تو یہ بھئی اب اگر آپ کو یقین تھا کہ ادھر کچھ ہو رہا ہے, کوئی 2 نمبری ہوئی ہے, تو آپ ادھر بیٹھ کے اپنی مرضی سے گن لیں. یہ تو سارے وہ بعد میں ہوتا ہے نا کہ جب آپ ہار جاتے ہیں, جب ہار جاتے تو اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. ایگزیکٹلی یہ اخلاقی جرات نہیں ہوتی کہ ہم نے اتنے دن ملک کو جو ہے وہ ایک طرح سے انسٹیبلٹی میں رکھا, ہم نے عدم استحکام میں رکھا, پھر اس کے بعد ہم اپنی غلطی نہیں مان رہے, پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ 2 نمبری. یہ نون لیگ کا جو پرانا طریقہ کار ہے, سینٹ میں بھی ان کے ساتھ ہو چکا ہے. قومی اسمبلی میں انہوں نے 7 لوگوں کو ملا کے جو ہے وہ لوٹوں کو اکٹھا کر کے اگر کر بھی لیا اتحادی جماعتوں کو, تو اس کے بعد ان مسلسل یہ پنجاب میں آئے, کو ہوا, پھر دوبارہ واپسی ہوئی, پھر اب پنجاب میں آنے کی کوشش کی. تو یہ اچھا عبدالرحمان, کیا لگتا ہے جنرل الیکشنز میں کس کے چانسز زیادہ ہیں ایز آف ناؤ؟ فاطمہ, اگر تو ابھی الیکشن ہو جاتا ہے فرینکلی پھر تو پی ٹی اے جیت جائے گی. ابھی تو ان کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل ہاں, اگر کچھ ٹائم ملتا ہے اکتوبر میں, جیسا کہ اس کا وقت ہے الیکشن کا, جنرل الیکشن اکتوبر میں ہوں گے ایکسپیکٹڈ ہے. کیونکہ اگر 14 اگست کے قریب اسمبلیوں کی مدت ختم ہوتی ہے تو 2 ماہ بعد ہوں گے. سپتمبر اور اکتوبر کے 15 یا 14 بنے گی, یا اس سے لگ بھگ کوئی 10 اکتوبر کو بھی ہو سکتے ہیں. پھر جو ہے وہ کمپٹیشن میں جا سکتے ہیں. اگر یہ پیسے جو سارے ممالک نے وعدے کیے ہیں یہ مل جاتے ہیں ہمیں, کوئی یہاں پر معاشی رونق لگ جائے, پھر نواز شریف واپس آ جائے, مریم آ جائے, اگریسو کمپین چلے, پھر کمپٹیشن میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ موجودہ صورتحال ہے, اس میں عمران خان جو ہے وہ سب سے اچھی سیاست کر رہا ہے کہ وہ الیکٹیبل کی پولیٹکس بھی کر رہا ہے, وہ اخلاقی سیاست بھی کر رہا ہے, وہ پبلک کی سیاست بھی کر رہا ہے, اور جو اسٹریٹس پاور کی سیاست ہے وہ بھی کر رہا ہے. اس کے پاس جتنی اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس نہیں ہے. اچھا, یہ اٹ از اے فرسٹ, اگر ہم ایٹ لیسٹ اس ڈیکیڈ کی بات کرتے ہیں یا پچھلے کچھ ڈیکیڈس کی بات کرتے ہیں, دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہم پالیٹکس کو ایک دفعہ پھر شیپ
بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اینڈ اس میں پی ٹی آئی کا بہت رول رہا ہے. اگر ہم باقی پارٹیز کو دیکھتے جو کہ کنٹینیوڈ کافی پاپولیرٹی کے ساتھ جیتتی رہی ان دا پاسٹ, تو اس سے ایک چینج ہے, ایک ڈائیورژن ہے, کتنا سکسیزفل ہے, اور کیا آنے والے وقت میں اگر ہم اگلی ڈیکیڈ دیکھتے ہیں, 2 ڈیکیڈز دیکھتے ہیں, کیا اس پولیٹیکل سیناریو کو فالو کرنا چاہیے, اس پولیٹیکل اپروچ کو فالو کرنا چاہیے جو کہ پی ٹی آئی کی رہی ہے یا جو دوسری پارٹیز کی رہی ہے؟ فاطمہ اگر تو یہاں پر یہ اپنی اسمبلی بچ جاتی ہے, اگر مارشل لا نہیں آتا, جمہوریت بچ جاتی ہے, پھر تو دیکھیں یہ پولیٹکس کامیاب ہوگی, کیونکہ یہ وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مارشل لا آ سکتا ہے؟ نہیں, یہ مطلب یہ پہلے کون سا لگنے سے آیا ہے نا یہ, لیکن جو حالات ہیں دیکھیں, جو انسٹیبلٹی ہے, جو ملک میں معاشی ایمرجنسی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, بالکل ہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی دونوں اکٹھی چیزیں ہیں. اگر اسٹیبلٹی آج اسٹیبلٹی ہو جائے, اگر آج الیکشن ہو کے بے شک پی ڈی ایم اقتدار میں آ جائے, ملک چلنے لگے گا, 150 کی سپیڈ سے چلے گا. ابھی ملک رکا ہوا ہے, بالکل ہی اسٹیٹس کو کی کیفیت ہے, تمام چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں, بالکل اسٹیشنری پوزیشن. ایگزیکٹلی, جو انویسٹرز ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا. دیکھیں ابھی آپ نے دیکھ لیا 15 دن بعد پرویز الہی قائم ہے. اب جو صوبے میں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے وہ ابھی کریں گے, لیکن اگر ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ پرویز الہی اسمبلی نہ توڑ دیں, یہ نہیں پتا کہ پی کے اسمبلی نہ ٹوٹ جائے. مارکیٹ مسلسل 40,000 پوائنٹ سے نیچے جا رہی ہے. لوگ تمام جتنے بھی پیسے بینکوں میں پڑے ہوئے تھے نا, وہ اسحاق ڈار نے جو کہہ دیا کہ اگر معاشی ایمرجنسی لگی تو ہم وہ ڈالر بھی جو ہے وہ ہمارا ہی ہوگا, 5 ارب ڈالر جو کمرشل بینکس میں پڑا ہے, تو وہ لوگ ڈر کے مارے نکلوا رہے ہیں. جس کے پاس $100 بھی پڑا ہے یا پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ نکلوا رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ایسٹ خرید لیں. لوگ گولڈ خرید رہے ہیں, 180 پہ پہنچ چکا ہے, 180,000 پہ یا 1,80,000 پہ, مزید 2 لاکھ تک جا سکتا ہے. فارن کرنسی لوگوں کے پاس گھروں میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جب اسٹیبلٹی آئے گی وہ تمام کنورٹ ہوں گے, پیسہ لگے گا تاکہ وہ پیسے سے پیسہ کما سکے. صورتحال بنی ہوئی ہے, تو یہ اسٹیبلٹی ہمیں چاہیے. اب وہ کسی بھی قیمت پر آ جائے, نئے الیکشن پر آ جائے, یا عمران خان کو جیل میں بند کرنے سے آ جائے, یا پھر جو ہے وہ جمہوریت کلوز کرنے سے آ جائے, کئی آپشنس ہو سکتے ہیں نا. کم از کم جو موجودہ آپشن چل رہا ہے یہ ان میں سب سے برا آپشن ہے, اس میں نہیں آ سکتی. اینڈ ڈیفینیٹلی آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ کیا ہوگا, لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں. کہ مجھے کیا ہمارے ساتھ ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو چاہی تھی, بات کر رہے تھے پالیٹکس کے حوالے سے, اکانومی کو بھی ڈسکس کیا, آف کورس کس طرح سے اوور لیپ کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں, اور آپ کی میری لائف پر کیا امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آنے والے وقت میں کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, اسپیشلی ون تھنگ جو آئی فیل لائک اور زیادہ ڈسکس ہونی چاہیے, عوام کا کیا کردار ہے, عوام پر کیا امپیکٹ ہے پالیٹکس کا, اکانومی کا. a lot of the times یہ ڈیسیجنز بہت دور لگتے ہیں, بہت گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں, پالیسی میکرز کر رہے ہیں, اور آپ پر ایکچولی میں ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک عوام کا اور زیادہ رول ہونا چاہیے ہمارے پولیٹیکل ڈیسیجنز میں, ہماری پالیسیز کے اندر. کتنا ضروری ہے عبدالرحمان کہ ایز وی موو ٹوورڈ, جس طرح ہم نے بات کی کہ ڈیفینیٹلی چیزیں بدل رہی ہیں, تبدیل ہو رہی ہیں پولیٹیکلی, زیادہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اب مختلف طریقے سے کنڈکٹ کی جاتی ہے, عوام کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے چلایا جاتا ہے, سوشل میڈیا کا استعمال ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. یہاں پر عوام کا رول کیا ہونا چاہیے آنے والے وقت میں, اور ایک ماڈرنائزیشن جو کہ ہمیں اپنے پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل سرکل میں چاہیے, اس میں عوام کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ فاطمہ دیکھیں, عوام پینک نہ ہوں. جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا, جس میں اکثر بات کی جاتی ہے کرنے کی پاور رکھتا ہے نا, وہی پیسہ کما سکتا ہے. دیکھیں جو اکثر کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کماتا ہے, یہ بات نہیں ہوتی. زیادہ پیسہ پیسے کو کماتا ہے, تھوڑا پیسہ ادھر کٹ ہو جاتا ہے. جو لوگ ابھی اس برے وقت میں ہولڈنگ پاورز رکھتے ہیں وہ اچھے وقت میں پیسہ کما سکتے ہیں. جو ابھی برے وقت میں پینک ہو کے اپنا پیسہ نکال لیں گے وہ مارے جائیں گے. دیکھیں ابھی کوئی بھی ایسٹ ہے جس کے پاس بھی ہے, چاہے وہ پراپرٹی کی شکل میں ہے, گولڈ کی شکل میں ہے, فارن کرنسی کی شکل میں ہے, انڈسٹری کی شکل میں ہے, شیئرز کی شکل میں, کوئی بھی شکل میں اگر اس کے پاس ایسٹ موجود ہے, اس کو وہ مینٹین رکھے, وہ کبھی بھی اس سے پیسہ نہ نکالے. ابھی پیسہ ٹکا ٹکری ہوا پڑا ہے, ردی کے کاغذ کے برابر ہے. اچھا, کیش جن لوگوں کے پاس, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسپیشلی جو ایک سرٹن ایج کے لوگ ہیں, وہ کیش بڑا سنبھال کے انہوں نے رکھا ہوتا ہے. اب میں جگہ نہیں بتاؤں گی کہاں پر یوزلی چھپایا ہوتا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی گھر میں کچھ جگہ بنا کے وہاں پہ کیش چھپایا ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا کرنا چاہیے اس کو؟ ابھی جب تک الیکشن آئیں گے یا اسٹیبلٹی آئے گی نا 1 سال میں یا 8 مہینے 10 مہینے میں, تب تک ان کا جو کیش ہے نا وہ اس کی مالیت جو ہے وہ 50 to 60% رہ چکی ہوگی نا.
جتنی تیزی سے انفلیشن ہو رہی ہے. اسی سال میں جب سال کے شروع میں انفلیشن ریٹ 12 پہ تھی 30 پہ گئی, ابھی 24-25 پہ ہے. اس کے اکارڈنگ رہے گی 20 سے 30 کے درمیان رہے گی, تو ان کا پیسہ جو 1 لاکھ ہوگا نا وہ 60-70 ہزار کا رہ جائے گا. جو میں ویسے تو ہوگا تو 1 لاکھ ہی, لیکن اس کی مالیت آج کے برابر 60-70 پہ ہوگی, یعنی کہ کم ہو جائے. ایگزیکٹلی. وہ فوری طور پر اس کو کسی بھی ایسٹ میں کنورٹ کر لیں. وہ ایسٹ جو ہے ان کا وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اگر بڑھے گا نہیں تو کم بھی نہیں ہوگا نا. وہ اگر تب بیچیں گے نا وہ ایسٹ تو وہ زیادہ مالیت کا بکے گا بجائے اس کے کہ وہ کیش ان کے پاس ان ہینڈ ہو. تو کیش ان ہینڈ رکھنا ان دنوں میں جب انسٹیبلٹی ہو بڑی بیوقوفی ہوتی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ دیکھیں سب سے زیادہ دبئی میں کون آ رہا ہے, وہ روپیہ آ رہا ہے. پچھلے 8-10 مہینوں میں جو ہے روپیہ ہے وہ تقریباً 170 سے 240-50 کے درمیان 80 روپے اپنے لوز کر چکا ہے. یہ پرسنٹیج میں اگر ہم نکالیں تو 30-40% بنتا ہے, اور مزید لوز کرے گا, شاید 260-70 روپے بھی چلا جائے اگر ہم مارکیٹ کے مطابق ڈالر کا ریٹ نکالتے ہیں. تو لہٰذا وہ تمام لوگ جو ہے وہ روپیہ نہ سنبھالیں. پھر پبلک جو ہے وہ یہی اپنا رول بڑا ادا کر سکتی ہے کہ ابھی جو الیکشنز آنے والے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ٹرن اوور دیں, جو اپنی من پسند کا امیدوار لانے کے لیے پوری اس کو ووٹ سپورٹ سب کچھ کریں, لیکن الیکشن میں جا کے کریں, اس سے پہلے نہ کریں. اپنے کاروبار پہ, اپنی جاب پہ, اپنے بزنس پہ فوکس رکھیں, وہی ان کو فائدہ دے گا الیکشن کے دنوں میں بھی. اگر وہ ابھی سے شروع ہو جائیں گے تو وہ الیکشن تک ان کا ویسے ہی کباڑا نکل جائے گا جیسے پی ٹی آئی کے امیدواروں کا نکلا ہوا ہے. پھر جب وہ اپنا پوری طاقت سے ان دنوں میں جب الیکشن ہوں گے یا جب انٹرم گورنمنٹ ہوگی تو وہ پھر 2-3 مہینوں میں اپنی ایفرٹ کریں, پوری ووٹ سپورٹ کریں ڈیموکریسی کے لیے, سیاسی جماعتوں کے لیے, جس کو بھی سپورٹ کریں, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, جو کسی کا دل کرتا ہے, اسلامی جماعت, جس بھی طرح سے اس کو پوری ووٹ سپورٹ کرے, لیکن ان دنوں میں کرے جب الیکشن ہو. اس کے علاوہ جو وہ اپنے کاروبار, جاب, اپنی اسٹڈی پر زور دے, یہ چیز اس کے لیے فائدہ ہوگی. یہ پولیٹیشینس اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے, چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا کئی لوگ جو ہے وہ الیکشن جو لڑنا چاہتے ہیں وہ بے دریغ پیسے کا استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی عمران خان جو ہے وہ مارچ سے اب تک کوئی 100 بار لوگوں کو بلا چکا ہے. جب لوگ آتے ہیں, گاڑیاں آتی ہیں, وہ اپنے ساتھ ورکرز لے کے آتے ہیں, تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ریلی پہ جانا ہے نا تو 2-4-5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے. تو اگر 100 بار آپ یہ پریکٹس کر چکے ہیں تو اندازہ کر لیں کہ کتنی ہیوج اماؤنٹ جو یہ وہ لوگ ہیں جو ٹکٹس کے امیدوار ہیں. اور تب شاید یہ ہوگا کہ ٹکٹس ان لوگوں کو مل جائے گا جو انویسٹرز ہوں گے, اور سمجھ نہیں آئے گی ان کو ٹکٹ کیسے مل گیا, کیونکہ وہ پیسے بھریں گے پارٹی فنڈ میں, وہ ٹکٹ لے لیں گے. تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کاروبار پر توجہ جو ہے وہ مرکوز کریں. پھر اس کے علاوہ جو یہاں پر ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ تو اپنی جاب بچائیں نا, کیونکہ ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں نوکریوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں بے روزگاری آپ بہتر جاتی ہے. ٹیکسٹائل میں کس سطح کی بڑے بڑے جو گروپس ہیں وہ شارٹ کر رہے ہیں, اپنی نشاط جیسے لوگ جو ہے وہ انڈسٹری بند کر رہے ہیں. ملر ٹریکٹر سب سے بڑی انڈسٹری بند ہو چکی ہے, گاڑیوں کی تمام انڈسٹریز ادھر سے بند ہو چکی ہے. جھوٹ فراڈ جو ہے وہ زوروں پہ, اب جس کا بھی داؤ چل رہا ہے وہ باہر کو بھاگ رہا ہے. ابھی جو بزنس والے لوگ ہیں وہ بھی ان لوگوں کسی کو بھی جو ہے وہ بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں ان دنوں میں نا, کیونکہ جب انسٹیبلٹی ہوتی ہے نا لوگ باہر کو بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو جو ٹرسٹ والے لوگ ہیں نا وہ بھی آپ کو دھوکہ دے کر وہ باہر چلے جاتے ہیں. یہ بلائنڈ ٹرسٹ نہ ان دنوں میں نہیں کیا جا سکتا نا کسی پہ, کوئی بھی کسی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کب باہر چلا جائے چھوڑ چھاڑ کے نا سب کچھ. سبھی کو اپنا مستقبل غیر محفوظ لگ رہا ہے ادھر نا, اسی وجہ سے جو روپیہ ہے وہ فارن کرنسی میں کنورٹ ہو رہا ہے. ابھی ہیم ٹیکسٹائل جو ہو رہی ہے یہاں پر نمائش ایگزیبیشن میں دیکھیں پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں. جن لوگوں نے پہلے سے لیے ہوئے تھے وہ پہنچ گئے ہیں. بہت ساری انڈسٹریز ہیں جن کے مینیجر جو پہلے سے ویزے لیے ہوئے تھے پہنچ چکے ہیں. جو موقع پہ جنہوں نے ویزا لینا چاہا ہے وہ انڈسٹری مالکان کو بھی نہیں ملا نا. وہ جرمنی والے یا یورپ والے اب خوف زدہ ہیں کہ شاید یہ لوگ یہاں سے آ کے واپس ہی نہ جائیں نا. اچھا, یہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یعنی کہ دنیا کو لگ رہا ہے کہ اب پاکستانی جو اپنے ملک سے نکل رہے ہیں نا یہ شاید واپس نہ آئیں. ایون کہ بزنس والوں کے ساتھ یہ کبھی بھی سلوک نہیں کیا جاتا نا, یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی ایک ایگزیبیشن میں بھی لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا نا. اتنی بڑی تعداد میں ویزے جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے بارے میں کتنی خوفناک فضا باہر بنی ہوئی ہے. باہر کے لوگ, باہر کے ممالک یا سفارت خانوں کی رپورٹس پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو وہ سفارت خانے کس طرح کی رپورٹس دے رہے ہیں دنیا کو پاکستان کے بارے میں نا, ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے, لوگ باہر بھاگ رہے ہیں. 1 ملین لوگ جو ہے وہ اس برس باہر گئے ہیں, جو زیادہ تر یوتھ ہیں, نوجوان پہ مشتمل طبقہ ہے. وہ ساری برین ڈرین ہوئی ہیں. جن لوگوں نے ڈاکٹرز, انجینئرز یا دوسرے لوگوں نے یہاں پر جابز یا بزنس کرنے تھے وہ اب باہر جا کے کریں گے. تو اس صورتحال میں جو ہے وہ لوگ
جب باہر بھاگ رہے ہوں نا تو پھر بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو مسائل بنتی ہے اس میں اعتماد کا خون ہو رہا ہوتا ہے نا. لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کہیں کوئی ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے یا ان کے پیسے نہ مارے جائیں, کیونکہ جب ان دنوں میں تو ایک بہانہ سب کے پاس ہے نا کہ یہ حالات نہیں ٹھیک, تو وہ حالات کے چکروں میں وہ غریب بھی اپنی جمع پونجی سے محروم ہو سکتا ہے. اینڈ عبد الرحمن, اس وقت میں غریب اینڈ ریئلی ڈیلی ویجرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, آئی تھنک ان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے, ان کے لیے سب سے اسٹریسفل وقت ہے, جہاں پر آٹا آپ نہیں خرید سکتے, لوگ لائنوں میں کھڑے ہو رہے ہیں, لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ رہی ہے ایک بیسک اسٹیپل فوڈ کے لیے. ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹیز, ٹھیک ہے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں پولیٹیکلی, دیٹس آل رائٹ, آپ کی ایک بیک اینڈ فورتھ چل رہی ہے ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, ایون دیٹس اوکے, نارمل ہے, بٹ عوام کو اس نہج پہ لے آنا, اس پوائنٹ پہ لے آنا. فاطمہ, میں ایک موٹیویشنل اسپیکر تو نہیں ہوں, لیکن میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں کہ آپ ڈیلی ویجز نہ بنیں نا, کوئی ہنر سیکھ لیں, 2-3 مہینے کی بھوک کاٹ لیں, 6 مہینے کی بھوک کاٹ لیں, کوئی ہنر سیکھ لیں. 2019 سے لے کے 2021 تک جب ہماری انڈسٹری 3 سال میں ٹیکسٹائل بڑی پیک پہ چلی ہے, تو یہ لوگ چیختے تھے کہ ان کے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہے, تو آپ کوئی ہنر سیکھ لیں. اچھا ابھی بھی جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں نا, وہ اسکلڈ لیبر نہیں ہوئی. دیکھیں کوئی بھی انڈسٹری چاہے وہ بند ہونے کے قریب ہے, وہ اپنی اسکلڈ ورکرز کو نہیں نکالتے نا. کن کو نکالا جاتا ہے؟ جو بوجھ ہوتے ہیں یا جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں یا جن کو کام نہیں آ رہا ہوتا یا جو ہے وہ سیلز کے شعبے سے ہوتے ہیں, ان کو نکالا جاتا ہے, کیونکہ سیلز تو کچھ ہو نہیں رہا ہوتا. جو تھوڑا بہت کام بھی ہے وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ اسکلڈ لیبر کر رہی ہوتی ہے. تو بجائے اس کے ڈیلی ویجز کے بننے کے اسکلڈ لیبر بنے, وہ ان کو پوری زندگی فائدہ دے گی. کوئی بھی ایک جو ہنر آپ کے پاس آ جاتا ہے نا, وہ آپ کی باعزت روزگار کا باعث بنتا ہے پوری لائف. بے شک اس سے آپ یوٹیلائز کریں نہ کریں, جس نے فرض کریں ڈرائیونگ سیکھ لی, اب وہ کوئی اور بھی شعبے میں چلا گیا تو ڈرائیونگ تو اس کے پاس رہے گی نا. ایسے جو انڈسٹری کا کام اگر اس کے آ گیا ہے, کوئی اور کام اس نے شروع کر لیا, کل کو اچھے حالات آتے ہیں برے آتے ہیں تو وہ دوبارہ اس جاب میں سوئچ کر سکتا ہے. تو یہ بجائے ایسی ہیں کہ جو بظاہر تو بڑی ٹھیک ٹھاک ہو, ویل ڈریس ہو, اچھی ہو, آفس کی ہو, لیکن جب برا وقت آئے تو سب سے پہلے وہی بندہ نکلے گا نا, کیونکہ وہ آفس کے لیے بازار یوزفل نہیں رہے گا. یوزفل تو وہ ہوگا جو جاب کر رہا ہے وہ آفس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, کہ وہ اس کو نکالا ہی نہیں جا سکتا. جو بندہ مشین آپریٹر ہے نا, وہ تو جب تک مشین چلانی ہے ادھر ہی رہے گا. تو اس سلسلے میں یہ میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جو ڈگری لے رہے ہیں, ڈگری لینی ہے, وہ ساتھ ساتھ اپنی ڈگری سے ریلیونٹ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھتے رہیں. اگر وہ MBA کر رہے ہیں تو کسی جگہ پہ انٹرنشپ کرتے رہیں. اگر وہ IT کے شعبے سے وابستہ ہیں تو کسی جگہ پہ جا کے 2 گھنٹے مفت لگاتے رہیں, ان کو کام آتا رہے گا. کسی نہ کسی شعبے میں اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ وہ ضرورت بن جائے. اینڈ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی فیلڈ میں جو بھی نئی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اسکل کرتے رہنا, ان چیزوں کو سیکھتے رہنا. آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف پالیٹکس کے حوالے سے تھا, آپ کو آئیڈیا ہے آئی تھنک ایز پاکستانیز کے اف دیر از ون تھنگ جو کہ آپ کو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گی اور آپ کو کبھی بور نہیں ہونے دے گی, وہ ہماری پاکستانی پالیٹکس ہے. اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف جائیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج روز جمعرات کی ریلی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. برائل مرغی کے گوشت کے اوپر سب سے پہلے نظر دوڑائیں, جو امید ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے. جبکہ بات کریں انڈے فارمی تو انڈے فارمی پہلے سے مہنگے ہیں, 299 روپے درجن کے اوپر ہیں, جبکہ اوپر مارکیٹ میں 300 سے اوپر فروخت ہو رہے ہیں. سبزیوں میں بات کریں تو معمولی تبدیلی ہے, لیکن تبدیلی آلو کا چھلکا 30 پہ ہے, پیاز 215 پہ, ٹماٹر 55 پہ, ادرک تھائی لینڈ 365 روپے کلو, لہسن چائنا 315, سبز مرچ 62, پھول گوبھی 40 روپے کلو, لیمو چائنا 5 روپے مہنگا ہوتے ہوئے 65 سے 70 کا ہوا ہے, کریلا 10 روپے مہنگا 140 سے 150, مٹر سبز 5 روپے مہنگے ہوتے ہوئے 65 روپے سے آگے بڑھ گئے ہیں. شملہ مرچ 10 روپے سستے ہوتے 105 سے 95, دھنیا 5 روپے مہنگا ہوتے 65 روپے سے 70 روپے ہو گیا ہے. پھل مستحکم ہے, سیب کالا کلو 255 پہ, سیب سفید 155 پہ, امرود 65 روپے کلو, کیلا 150 روپے درجن پہ, انگور ٹافی 380, انار کندھاری 370, انار بدانا 520 پہ ہے. مالٹا شکری 132, موسمی 126, جبکہ فروٹ مالٹا 172 روپے درجن کی قیمت کے اوپر برقرار ہے. تو قیمتوں میں تو فلکچویشن ہے جو ہے وہ بڑی معمولی سی دیکھی جا رہی ہے. اس ہفتے کی روٹین پوری کو دیکھیں تو آج چوتھا روز ہے, لیکن قیمتیں
बढ़ रही हैं जो भी हैं, और सस्ता प्रोटीन महज सस्ता नाम का रह चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स की क्या सूरत हाल है। डेफिनेटली कोशिश करें अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो सिर्फ उन जगहों से ख़रीदें चीज़ें जहाँ पर रेट लिस्ट मौजूद हो। एंड ऑफ कोर्स अगर कहीं पर आपको लगता है कि रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, वहाँ से ख़रीदारी बिल्कुल मत करें और फौरी तौर पे वहाँ रिपोर्ट करवाएं और अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें। याद रखें कि शायद आपके लिए मैटर नहीं करता होगा अगर रेट्स में थोड़ा डिफरेंस भी है, बट शहरी होने के नाते, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम मेक श्योर करें एंड जहाँ पर इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं उनको इनकरेज ना करें। एटलीस्ट अगर हम कम्प्लीटली रोक नहीं सकते, रिपोर्ट करें वैसे तो, लेकिन इनकरेज भी मत करें। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि क्या आप उनको रोक नहीं रहे बट क्या आप उनको इनकरेज तो नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। एंड डेफिनेटली जहाँ पर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हमें प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं इन द पास्ट, उनका इम्पैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर, डेली ज़िंदगी के ऊपर, रोज़गार के ऊपर, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर होता हुआ नज़र आता है। चाहे वो हम दालों की बात करते हैं, अपने स्टेपल फूड की बात करते हैं, आटे की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं, आपको हर साइड पर डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। यहाँ तक कि ना सिर्फ शहरी इकोनॉमिकली पहले ही जॉब्स को लेकर या बिजनेसेस को लेकर परेशान हैं, बट अगर आप बेसिक फूड आइटम्स को लेकर भी परेशान हैं तो हमारे मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आती है। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली थोड़ा रेलेवेंट होगा आज का सब्जेक्ट, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाए पॉलिटिकली एंड अपना फोकस फूड आइटम्स, उनकी अवेलेबिलिटी, मैल न्यूट्रिशन, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ और क्या हमारी गवर्नमेंट आने वाले वक्त में 2023 में प्रिपेयर्ड है इन चेंजेस के लिए। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हाजी असलम भली साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद हैं। इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट FCCI भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ अयूब असलम मंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट FCCI हैं, जनरल सेक्रेटरी गलामंदी एंड ऑल्सो जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम अंजुमन ताजरान भी है। आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से भली साहब में बात कर रही थी कि डेफिनेटली आज हमारे मुल्क में शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम फूड आइटम्स की अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी बन चुका है। कितनी परेशानी की है कि पॉलिटिकली हम इतने मसरूफ़ हैं, इतने एक पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम आवाम की बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं, इसका भी ख्याल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा जी। बात यह है कि हमारी ये बदकिस्मती रही है, मैं इससे पहले भी बहुत सारे फॉर्म पे इस बात का इज़हार कर चुका हूँ कि हम ज़रई मुल्क होते हुए हम सारी की सारी चीज़ें 70% तकरीबन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट बेस हम हो चुके हैं, कॉलोनी बन चुके हैं लोगों की, दूसरे मुल्कों की। होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी ज़राअत की तरफ तवज्जो करते, आपको ज़्यादा और ज़्यादा लेने की कोशिश करते। हम 30 मन गंदम लेके खुश हैं आज भी। और ऊपर से बदकिस्मती ये है कि हमारी वही जो तरह आपने अपने इब्तदाइया में बात की है कि हम पावर शेयरिंग के मामला में इतने उलझे हुए हैं कि हमारी तवज्जो नहीं है। हमारे मुल्क में एक सर्कस लगी हुई है, एक अजीब किस्म का माहौल हमने बनाया हुआ है। आटे की लाइनें लगी हुई हैं, घी की अवेलेबिलिटी जो है वो इशू बना हुआ है इस वक्त। अभी ये पिछले दिनों में 5, 7, 10 दिनों में हमारे मुल्क में 2 से 3 अमवात हो चुकी हैं आटे के असूल के लिए, और कितनी बुरी और कितनी अजीब बात लगती है। कल ही आपके चैनल ने एक हमारे फैसलाबाद शहर के एक खातून की रिपोर्ट की है, शेयर की है तस्वीर कि जो बेचारी रो रही थी कि मैं किसी से उधार पैसे लेके आई हूँ और मुझे आटा नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी और नदामत भी हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारी सारी की सारी तो जो अपनी आवाम की तरफ होती। हुआ ये कि डॉलर की फ्लैक्चुएशन की वजह से और पहले कोविड की वजह से, फिर सैलाब की वजह से, नो डाउट कि बहुत मुश्किलात हैं हमारे मुल्क में आई हैं और हो रही हैं। ऊपर से हमने चूँकि हमारे तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, उस वजह से भी हमने ये नहीं देखा कि हम अपने ग्रीन एरिया को ग्रे एरिया में तब्दील करते जा रहे हैं।
ہم نے قطعاً نہیں سوچا کہ کل کو ہمارے لیے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بنے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اوپر سے یہ ہے کہ ہماری آبادی میں تسلسل کے ساتھ مسلسل اضافہ جو وہ ہمیں کہاں پہنچائے گا، کیا کریں گے ہم؟ بنگلہ دیش نے اپنے جب ہم سے علیحدہ ہوا اس کی آبادی ہم سے تقریباً ایک جیسی تھی، آج ہم 28 27 26 کروڑ ہو گئے ہیں، وہ 16 کروڑ پہ ہیں آج بھی۔ تو یہ اس طرح کے معاملات میں ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری حکومتوں کی توجہ نہیں ہے، ہمارے اداروں کی نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں تو اس کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ بے ہے۔ لوگوں کو آج تک ہم سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں ان سے ریلیف نہیں دے سکے پراپر جس طرح دینی چاہیے تھی۔ سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے، سندھ کے پانی نہیں نکال سکے، ادھر برف باری شروع ہو گئی ہے، لوگوں کو ٹینٹ جو ہے وہ ہم پوری طرح پراپر مہیا نہیں کر سکے۔ یہ ہمارے لیے ایسے مسائل ہیں کہ جن کی طرف سارے کام چھوڑ کے، کوئی حکومت ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، ان کو سارے کام چھوڑ کے عوام کی فلاح کی طرف، عوام کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ دینے کی ضرورت، جو کہ بدقسمتی کہہ لیں یا ان کی ترجیحات کچھ اور ہوں گی اس کی وجہ کہہ لیں۔ بہرحال ابھی کچھ تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ تھوڑی توجہ ہو جائے، اللہ کرے ساری حکومتوں کی، چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، اللہ کرے یہ عوام کی طرف دیکھیں اور سوچیں۔ ہماری گندم جو ہے وہ بہت ساری ضائع ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے بھی، اوپر سے پراپر ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے۔ جو ہمارے گودام ہیں محکمہ فوڈ کے ہر جگہ پہ، ہر صوبے میں، وہ اب بہت خستہ حال اور پرانے ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ پڑی پڑی گندم جو ہے وہ ہماری ضائع ہو جاتی ہے، لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اوپر سے یہ ہے کہ اگر ہم پرائیویٹ گوداموں میں وہ ہم رکھتے نہیں ہیں، یا تو ہم پراپر اپنے گودام نئے سرے سے ان کو دوبارہ تعمیر کریں، یا پھر ہم پرائیویٹ گودام جو ہے ان کو ہائر کریں، کوئی ایسا سٹوریج کام جو ہے بندوبست پراپر کریں جو کہ ہمیں، تاکہ سارے سال کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں محفوظ ہو سکیں، ہم کر سکیں۔ بالکل من صاحب، اس پر آپ بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی پریشانی کی بات ہے آنے والے وقت میں اگر ہم اپنی عوام کی بیسک نیڈز فوڈ آئٹمز کے حوالے سے، نیوٹریشن کے حوالے سے پوری نہیں کر پاتے۔ جی شکریہ جی۔ آپ کے سامنے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے ان معاملات کو عوام کے لیے بہترین ان کو مہیا کیا جائے۔ اگر تاجروں کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، خوراک کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ ابھی یہ پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی سمجھ لیں، وفاق میں مسلم لیگ کی سمجھ لیں، جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے، آٹے کا بحران۔ ویسی شرم آتی ہے یہ بات کرتے، جب ٹی وی لگاتے ہیں تو لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ، آٹا نہیں مل رہا جی، گندم نہیں مل رہی، ریٹ اس کا یہ 2 گنا ہو گیا، 3 گنا ہو گیا۔ کوئی حکومت کا نہیں ہے، جو حکومت کی ریٹ ہوتی ہے نہیں، وہ بالکل نہیں ہے۔ اور شرم آتی ہے سارا کچھ یہ ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے کہ گندم یا آٹا اگر ہمارے کسی غریب بندے کو نہیں ملے گا تو اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ یا تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو اوپن کر دے، جب غریب بندہ اپنی تمام ضروریات زندگی مہنگی یا سستی پوری کر رہا ہے تو بھئی وہ گندم بھی یا آٹا بھی جہاں سے ملے گا عام دکان سے لے لے گا اسی ریٹ پہ۔ اگر حکومت نے یہ پنگا لیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کوٹا سسٹم دینا ہے، سستا آٹا دینا ہے، تو اس کو پورا کرے، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے غریب لوگ بیچارے جو ہیں وہ رو رہے ہیں سارا دن لائنوں میں لگ کے، جب اس کی باری آتی ہے تو آٹا ختم ہو گیا جی۔ اگر دیر بھی رہے ہیں تو ایک تھیلی دے رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا اس پہ احسان کر رہے ہیں کہ بھی ہم نے آپ کو پتہ نہیں کیا دے دیا، اب آپ کی زندگی گزر جائے گی اس میں۔ یعنی عجیب معاملات ہوئے ہیں۔ وفاق کچھ کر رہا ہے، صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے، کسی کی ریٹ نہیں ہے۔ حکومت ہمارا اس 4 سالوں میں بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا، اور ابھی بھی ان کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی، جو نظر آ رہی ہے۔ کبھی
اعتماد کا ووٹ لیں جی، کبھی لے لیا جی، کبھی نہیں لے لیا جی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. تو بھائی کرتے رہے حکومتیں. آپ عوام کا تو سوچیں، عوام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ عوام کو اس دلدل میں پھنسا دیا ہے ان 4 سالوں میں، تو اس کو کون نکالے گا؟ ڈالر ہے نہیں ہے ہمارے پاس. قرضے لے لے کے ہم نے آئی ایم ایف کو بھی، یہی آئی ایم ایف کہنے والی ہے کہ یار ہماری جان چھوڑ دو، ہم قرضے بھی نہیں دیں گے آپ کو. تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پیج پہ آ کے اس بات پہ بیٹھیں یہ کہ آئی ایم ایف سے ہم نے جان کیسے چھڑوانی ہے، اس ملک کو اوپر کیسے لے کے جانا ہے، یہ آٹا کیسے دینا ہے، چینی کیسے دینی ہے، دالیں کیسے دینی ہیں لوگوں کو. نہیں دے سکتے بھائی جان چھوڑ دو اس ملک کی، کہیں کسی اور ملک میں چلے جاؤ. عوام کو تو چاہیے چیزیں کھانے پہ. اگر جس ملک میں یعنی ایک بڑی یہ حیرت کن بات ہے، کسی ملک میں آپ نے دیکھی ہے کہ لائنیں لگی ہوئی آٹے کے لیے، چینی کے لیے، گھی کے لیے، وہ بھی نہیں ملتا. یوٹیلٹی سٹور کھولے ہوئے ہیں، وہاں چیزیں نہیں مل رہی. اگر کہیں چیز مل رہی ہے عام مارکیٹ کے ریٹ سے مل رہی ہے. میرا غلہ منڈی میں کاروبار ہے، ڈیلی وہاں پہ ریٹ اوپر نیچے جاتے ہیں. مال زیادہ آ گیا تو ریٹ کم ہو جاتے ہیں، کم آئے گا تو بڑھ جاتے ہیں. دالوں کی یہ پوزیشن ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی، تو اس پہ کراچی والے جو ہمارے امپورٹر بھائی ہیں انہوں نے جلوس نکالا ہوا تھا کہ مال ہمارے دالیں آئی ہوئی ہیں پورٹ کے اوپر، ایل سی نہیں کھول رہی، ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس، پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، ان کو ڈیمریج پڑ رہا ہے. تو ریٹ پاکستان میں بڑھ رہے ہیں دالوں کے، اور حکومت کو کوئی ان پہ جوں نہیں رینگتی کہ ہم ان کے فوری ان دالوں کو چھڑوائیں، یہ کنٹینر جائیں مارکیٹ میں، دالوں کے ریٹ کم ہوں اور غریب عوام کو یہ چیزیں مہیا کی جائیں کم ریٹ پہ. اپنی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. عوام کا ان کو بالکل نہیں ہے پتہ، نہ پی ٹی آئی والوں کو، نہ مسلم لیگ والوں کو، نہ پیپلز پارٹی والوں کو. سارے اوپر لڑائی میں مصروف ہیں. اور یہ 4 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، اتنی مہنگائی تو میں نے اپنی ہوش میں نہیں دیکھی جو ان 4 سالوں میں ہوئی ہے. آگے آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. دعا کریں آپ بھی، ہم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے تاجروں کے بھی مسائل حل ہوں اور غریب عوام کو بھی آٹا بھی ملے، چینی بھی ملے، دالیں بھی ملیں، اور غریب عوام ہے نا جو وہ سکھ کا سانس لے. بھلی صاحب ہنس رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے تو پہلے بریک لے لیتے ہیں. کہیں مجھے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی چینل. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے نیسیسری فوڈ آئٹمس کے حوالے سے، کس طرح سے آج ہمیں ایک میجر شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جہاں پر شاید اتنا پرابلم اسیسیبلٹی کے اویلیبلٹی کا نہیں، بٹ ایکچولی پالیسیز کا ہے جو کہ نیگیٹولی ہماری عوام پر امپیکٹ کریں. میل نیوٹریشن پاکستان میں ایک میجر ایشو ہے. اینڈ بھلی صاحب آپ کے خیال میں ہم اپنی عوام کو، اپنی اسپیشلی جو نیکسٹ جنریشن آف پاکستانیز ہیں، ان کو جب نیوٹریشن ان کا پورا نہیں کر پائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی مینٹل گروتھ سٹنٹڈ ہوگی، ان کی فزیکل گروتھ سٹنٹڈ ہوگی. اور ہم کیوں اس چیز پر کام نہیں کر پائیں؟ 40% جو ہمارے بچے ہیں وہ انڈر گروتھ ہیں آج بھی. ان کی جو خوراک ہے ہم ان کو پراپر خوراک نہیں دے پا رہے. 40%، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور اسی وجہ سے ہماری اب پہلے ہی ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہماری ایجوکیشن پوری ہو رہی ہے، فیسیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، خوراک ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہے. خوراک کی کمی ایک علیحدہ چیز ہے، خوراک ٹھیک بھی نہیں ہے. ملاوٹ کے لیے ہم نے روکنے کے لیے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں وہ پراپر اپنا کام نہیں کر رہے. ریسرچ ہم نہیں کر. ہمارا کون سا ادارہ ہے جو مثالی ہو؟ کوئی ایک ادارے کا نام اگر لیا جائے. پاک فوج جو ہے ہماری، وہ سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہے، وہ اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے، ایک ذمہ دار ہے ہمارے ملک میں. اس کے علاوہ جو ہمارے انتظامیہ کے ادارے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، جس نے امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے، وہ ہر ادارہ جو ہے اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، منظم کر لے، اپنے ٹریک کو ٹھیک کر لے، ہمارے ہر معاملے کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اس وقت جو نیکسٹ جنریشن ہے
ہماری تو اپنی جو زندگی ہم نے آج تک گزاری ہے وہ اسی طرح ہی گزاری ہے. ان کے لیے تو ہم واقعی کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہم ان کے لیے بہت بڑا کو کام کر کے یا ان کے لیے بڑا اچھا کوئی مثالی معاشرہ یا مثالی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, ہماری اپنی کمیاں ہیں. ہاں, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی اس میں خدا نخواستہ ناممکن بات نہیں ہے کہ ہم کر نہ سکیں. صرف اپنے ٹریک کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو اوپر بڑے بیٹھے ہیں, بڑوں سے مراد ہمارے حکمران ہیں, ہماری حکومتیں ہیں, ہمارے اداروں کے ہیڈ ہیں, وہ اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیں اور اپنے اپنے ادارے کو لے کے چلیں اور ان کے لیے احتساب کا عمل جو ہو وہ مکمل ہو. عدلیہ میں اس طرح کے فیصلے آئیں کہ جو کام نہیں کر رہا ٹھیک یا جو کوئی وائلیشن کر رہا ہے اس کو اس کے مطابق سزا ملے گی. سزا اور جزا کا نظام اگر ہمارے ملک میں ٹھیک ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی وائلیشن کرے گا. ابھی تو ہم شتر بے مہار کی طرح ہم ہوئے ہیں. کوئی بندہ روڈ پہ عام آدمی آپ دیکھ لیں کہ اس کو کوئی خوف کوئی ڈر ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. میں پہلے بھی مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ہمارا زمانہ تھا ہم پڑھتے تھے تو ہم 2 بندے موٹر سائیکل کی بجائے 3 بندے اگر بیٹھ جاتے تھے, چوک آنے سے پہلے ہم ایک بندے کو اتار دیتے تھے موٹر سائیکل سے کہ یار آگے پولیس والا کھڑا ہوگا بھائی, وہ ہمیں پکڑ لے گا. تو آج 4 لوگ موٹر سائیکل پہ بلا خوف و خطر جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا وارڈن اس کو نہیں روک رہا ہوتا. ہم سگنل کی وائلیشن کرتے ہیں, ہم لین سسٹم کی پابندی نہیں کرتے اور قومیں اپنی ٹریفک رول سے پہچانی جاتی ہیں. ہمارا حال ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر ہم سارے ادارے اپنے اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو ہمارا مثالی ادارہ بن سکتا ہے. ہم بڑی اچھی قوم بن سکتے ہیں. اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے, میں بار بار کہتا ہوں. مگر شرط ایک ہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمارے اداروں کو اپنے آپ کو بہتر انداز میں چلانا پڑے گا. احتساب کا عمل جو ہے ان کے اوپر لاگو کرنا پڑے گا. یہ اس میں سب سے بڑی شرط ہے. ہاں, اب ہمارے پاس خوراک کی کمی جو ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے اگر, تو ہمارے جو یونیورسٹی کے ادارے, ہمارے جو ریسرچ کے ادارے ہیں ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے سیڈ خود تیار کرنے پڑیں گے, اپنے بیج جو کہ ہم سارے 100% تقریباً ہم سارا سیڈ جو ہے وہ باہر سے منگوا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہمارا نہری نظام بھی ٹھیک ہے, ہماری زمین بھی بڑی قابل ہے, ہمارا کسان گروہ جو ہے وہ بہت محنت بھی کرتا ہے. ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو پھر ہم اگر نہیں کر رہے یا ہمارے پاس کوئی کمی ہے تو کس چیز کی کمی ہے؟ اس وقت بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے کرائم ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے. پچھلے دنوں میں ہمارے یہاں فیصل آباد میں ہمارا ایک تاجر بھائی جو ہے اس کو اس کے آفس میں قتل کر دیا گیا. 1,30,00,000 روپے کی پچھلے دنوں میں یہاں پہ ایک ڈکیتی ہوئی ہے فیصل آباد میں ہی. ہمارے کسی ٹیکسٹائل مل والے کے بندے سے پیسے چھین کے لے گئے. جب بے روزگاری ہوگی, جب ملیں بند ہوں گی, جب کاروبار نہیں ہوگا, اس وقت جو ہے وہ اس طرح کے کرائم ریٹ میں اضافہ ہوگا. کرائم ریٹ میں اضافہ جب ہوتا ہے تو پھر پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکافی ہے. اس وقت وہ پوری طرح سے وہ نہیں ہو رہا. پولیس کی بھی مجبوری ہے, نفری ہمارے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے, تنخواہیں دینے کو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. کس طرح کیا کریں, کدھر جائیں؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا. اور کرنے کے لیے میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اداروں کو اپنے اوپر توجہ کرنے کی, اپنے اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اپنے پروٹوکول کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم اپنے یہ دن کے ٹائم اگر آپ ہم دیکھیں تو سٹریٹ لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں. بھائی ہم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے تب تاجر دکانیں بند کر دیں, دوسری طرف ہماری سٹریٹ لائٹیں کیوں بھائی چل رہی ہیں؟ ہم بڑے بڑے گھروں کو کیوں رواج دے رہے ہیں؟ کیوں ہم چھوٹے گھروں پہ نہیں آ رہے؟ ہم اس طرف کیوں توجہ نہیں کر رہے؟ ہم پروٹوکول کو کم کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اور پٹرول اور بجلی جو ہے وہ ہم مفت جو دے رہے ہیں ملازمین کو کیوں دے رہے ہیں جبکہ ان کو ہم تنخواہیں بھی دیتے ہیں؟ اس طرح کے سارے معاملات کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہر جگہ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ادارے بالکل بلا شبہ بڑے اچھے ادارے ہیں, مینج کرنے کی, ان کو دیکھنے کی, ان کو دوبارہ سے اثر نو
ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میری عدلیہ سے بڑی ہی ہمبل ریکویسٹ ہے، ہمارے محترم ادارے ہیں عدلیہ کے، کہ وہ سزا اور جزا کے معاملے کے اوپر ذرا پورا فوکس کر کے، اور جتنے ہمارے ڈیلے ہوتی ہے کیسز میں ان کو ذرا سپیڈ اپ کر کے جلدی فیصلے کریں، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو پتہ ہو کہ اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی تو مجھے کل کو ہی سزا مل جانی ہے. تو آئندہ کے لیے وہ ان ساری چیزوں سے محتاط ہو جائیں گے اور اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے. صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں تو ملک کا اچھا ہو جائے گا حال انشاءاللہ. بالکل جی، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں کپل آف فیصل آباد، مسز ناصر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے فاطمہ، کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ سے. اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اسلم بھلی صاحب سے جو آپ کہہ رہی ہیں، اور بڑی مفید جو ہیں وہ باتیں جو ہیں سننے کو مل رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. اور جتنا میرا خیال ہے کہ اسلم بھلی صاحب اس فیصل آباد کے لیے اپنا ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ ان کی باتوں کو غور سے سنا جائے اور ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے. اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اگر اسی طرح کے ہمارے فیصل آباد میں لوگ جو ہے وہ درد دل رکھنے والے ہوں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا فیصل آباد ترقی نہ کرے اور ہم بہت ساری چیزوں پہ قابو پا سکیں. تو بہت ساری دعائیں ان کے لیے، اور اچھا پروگرام کر رہے ہیں. بالکل جی، بہت بہت شکریہ مسز ناصر کال کرنے کا، ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کا. آپ جانتے ہیں کہ مسٹر اینڈ مسز ناصر ہمارے پروگرام میں بھی آتے رہتے ہیں. دونوں ہی بہت پیارے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، اور بہت دل خوش ہوتا ہے ان سے ہمیشہ بات چیت کر کے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کی ہم نے فوڈ شارٹیج کے حوالے سے. ڈفرینٹ فوڈ آئٹمس جو کہ اس وقت ہمارے ملک میں یا تو آپ کو کہیں نہ کہیں شارٹ نظر آ رہے ہیں، امپورٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. اسپیشلی امپورٹ بین کا کیا امپیکٹ ہوا ہمارے فوڈ آئٹمس کے اوپر، اینڈ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں جو کہ یوزلی امپورٹ پہ پارشلی یا کمپلیٹلی ریلائی کرتی تھی. من صاحب اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں، امپورٹ بین کا کیا امپیکٹ ہوا ہماری فوڈ انڈسٹری کے اوپر، اور اویلیبلٹی، ایکسیسیبلٹی اینڈ افورڈیبلٹی جو کہ 3 اس وقت میجر ایشوز ہیں کھانے پینے کی اشیاء کو لے کر، کس طرح سے امپیکٹ؟ امپورٹ کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، امپورٹ تو ہماری چیزیں ہو رہی ہیں، مال آ رہا ہے ہمارا، کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء آ رہی ہیں، اس میں آ کوئی رہی رکاوٹ ہیں. نہیں. مسئلہ بنا ہوا ہے ڈالر کا، کیونکہ ڈالر کا پورے ملک میں مسائل ہیں. ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی، ہمارے دالوں کے شپ کنٹینر کراچی بندرگاہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. ان کو چھڑوانے کے لیے یہ مہنگائی کا جو ریلا آیا ہوا ہے ملک میں، یہی وجہ ہے کہ ایل سی نہیں کھلی، مال ہمارا وہاں سے مل نہیں رہا ہم کو. جب ڈالر ہوں گے تو وہ مال ملے گا. اس وجہ سے یہ دالوں کا جو ریٹ بڑھے ہیں. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، دالیں بھی ہیں ہمارے پاس، آٹا بھی ہے، گندم بھی ہے، چینی بھی ہے، اور ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس پہ میں نے آگے بھی کہا ہے کہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ جو ہمارے امپورٹر کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں امپورٹر، ان کے مال دالیں وغیرہ آئی ہوئی ہیں، ان کو فوری حکومت کو چاہیے کہ ان کو ریلیز کروائے، جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرے. اسی ٹائم یہ جتنی مہنگائی ہے نیچے آ جائے گی، گر جائے گی، ریٹ گر جائے گا. اسی طرح یہ مرغی کا گوشت کا جو بحران ہے، یہ 2 ماہ پہلے سے ہمارے ڈاکٹر سجاد صاحب ہیں جو پولٹری ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان کے، وہ 2 ماہ پہلے سے انہوں نے شور ڈالا ہوا تھا کہ سویابین کے جو فیڈ میں استعمال ہوتی ہے اس کے شپ آئے ہوئے ہیں ہمارے کراچی میں، نہیں پورٹ پہ آ چکے ہیں، ان کو ریلیز نہیں حکومت کر رہی.
انہوں نے 2-2.5 ماہ پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ گوشت کا بحران آئے گا، برائلر مرغی کا مسئلہ بنے گا اور یہ 2-3 گنا بڑھ جائے گا ریٹ اس کا، اور وہی ہوا ہے۔ حکومت نے کوئی اس پہ نوٹس نہیں لیا، جس کا غریبوں کو بھی امیروں کو بھی ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ جو گوشت 300 روپے بک رہا تھا 650-600 میں بک رہا اب، اور وہ بھی شارٹیج ہے، کم آتا ہے برائلر نا، پیدا ہی نہیں ہو رہا، خوراک ہی نہیں ان کو مل رہی۔ اسی طرح جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اگر حکومت ہمیں ہمارے زراعت کا محکمہ جو وہ زمیندار کو اوبلائج کرے، زمیندار کو سہولتیں دے، تو سارا کچھ ہمارے ملک میں ہے، اور آج تک ہمارے ملک میں ہی یہ دالیں پیدا ہوتی رہی ہیں، ہم نے کبھی امپورٹ نہیں تھی کی۔ پاکستان کو کبھی امپورٹ کی ضرورت نہیں تھی پڑی۔ یہ 10-15 سال سے پالیسی ایسی بناتی ہے حکومت جس میں کاشتکار ہمارا زمیندار مر گیا ہے، اس کی بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ وہ بل نہیں دے سکتا ٹیوب ویل کا، دریاؤں میں پانی نہیں آتا، وہ بجلی پہ ہم کو ٹیوب ویل چلانے پڑتے ہیں ہمارے کاشتکار کو، وہ ان کو بھی کوئی ریلیف نہیں ہے حکومت کی طرف سے۔ اور ہمارے ملک میں یہ جتنی دالیں شالیں ہوتی تھیں وہ اس کی پیداوار ہی ہماری کم ہو گئی ہے۔ محکمہ زراعت کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی، میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سوائے گنے کے بیج کے اور گندم کے بیج جو 2-3 آپ نے پیدا کیے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی 60 من پیداوار ہوتی ہے، جب وہ بیج ہم لے کے جاتے ہیں، زمیندار لے کے جاتا ہے، اس کو بیجتا اپنی زمین میں، وہی 25 سے 30 من نکلتی ہے۔ بھی یہ کیا آپ نے ڈرامہ کیا ہوا ہے؟ اچھا، یہ 2 بیج کے علاوہ گندم اور گنا کوئی چیز کھانے پینے والی نہیں ہے، اس پہ آپ نے ریسرچ آج تک نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ یہ محکمہ زراعت کیا کر رہا ہے؟ آپ کی 4-4 کنال میں 1-1 ایکڑ میں آپ کی افسروں کی کوٹھیاں ہیں، عالی شان آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ نے سیڈ باہر سے ہم ساری امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں آج تک پاکستان کو خود کفیل کیا ان چیزوں میں کہ آپ اتنی ورائٹی بنا دیں کہ یہ دالیں ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، آگے بھی یہاں ہوتی تھیں۔ آپ کی نالائکی کی وجہ سے، ان افسروں کی نالائکی کی وجہ سے یہ ساری ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ کیوں کرنی پڑتی ہے؟ ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا کہ سوائے گندم کے اور گنے کے یہ 2 بیج انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہی ہر سال نہیں دیے جا رہے ہیں، اور اس کی بھی پیداوار جتنی یہ بتاتے ہیں آدھی ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے، میں خود زمیندار ہوں، ہماری زمین ہے، جو یہ محکمہ زراعت والے بتاتے ہیں یہ ولی صاحب کی زمین ہے اپنی، ہم کاشت کرتے ہیں وہاں پہ ان سے بیج لے کے، لیکن وہ آدھی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ 60 من نکلے گی گندم، 50 من نکلے گی، نکلتی ہے 25 من 30 من۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہنگائی، یہ دالیں، یہ خوراک جو آپ کا سوال ہے، یہ اسی طرح پورا ہو سکتا ہے جب یہ حکومتیں، یہ محکمے، یہ آفیسر جو عالی شان زندگی گزار رہے ہیں، جب تک یہ محنت زندگی عالی شان گزاریں، یہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ بھئی عوام کا بھی سوچیں نا، عوام کا کس نے سوچنا ہے؟ میں 1 ایکڑ کی کوٹھی میں رہ رہا ہوں، 10 مجھے ملازم ملے ہوئے ہیں، میری موج لگی ہے، 4 گاڑیاں محکمے کی میرے پاس ہیں، وہ گاڑیاں میرے بچوں کو چھوڑ رہی ہیں، سرکاری اسکولوں میں جاتی ہیں، وہی ہماری سارے اخراجات سارے وہ افسر اس محکمے پہ ڈال رہا ہے۔ ڈالی جو یار کر لینا ہے، لیکن کچھ کر کے بھی دکھاؤ، جہاں سے تم تنخواہ لیتے ہو، تاجر لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو یہ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، اگر تاجر ٹیکس ہی نہ دے تو یہ تنخواہ کہاں سے لیں گے؟ بالکل، اور آج آئی ڈو ہوپ کہ ہم کلیریفائی کر پائے 2 ایسپیکٹس جو کہ دونوں پولیٹیکلی، اکنامکلی اینڈ آف کورس ہماری فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کنیکٹ ہو رہے تھے، اینڈ یہی آج کے پروگرام میں کوشش رہی کہ آپ کو آگاہ بھی رکھیں اور آنے والے وقت کے لیے اچھی امید
بھی کر سکتے ہو. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.